बड़ी बरकत दे और खुदा अपने रहमत और शफ़क़त वाले हाथ को बढ़ाए। हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को अभी सुनेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि आप आज खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ। इससे पेशतर के मैं खुदा के कलाम को आप तक शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि आपके लिए दुआ की जाए। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, प्यारे खुदावंद यीशु के नाम में तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। ऐ मालिक खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद तेरी आवाज़ को, तेरे कलाम को शेयर करने को हूँ। ऐ मालिक खुदावंद तू तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे ताकि मालिक खुदावंद वो तेरी आवाज़ को, तेरे कलाम को सुने और बरकत पाएँ। यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आए मेरे साथ निकालें आज का मरकजी हवाला खुदा के कलाम में से, यशाया नबी की मार्फत लिखा हुआ खुदा का कलाम अहद अतीक में से, उसका 55 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत मैं आपके लिए तिलावत कलाम पाक से करूँगा। सो आप सुनिए और बरकत पाइए। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ क्योंकि वो कसरत से माफ़ करेगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और समझा और बयान किया जाना और आपकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और बेटियों, खुदा का कलाम जो है हर एक बात बहुत वाज़िया और क्लियर बताता है। और हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब में से हम खुदा की मोहब्बत को, खुदा की चाहत को देखते हैं कि खुदा ने किस तरीके से नस्ल इंसानी से मोहब्बत की, नस्ल इंसानी से प्यार किया और खुदा ने अपने बंदे आदम को इस दुनिया में भेज दिया और ज़मीन की मिट्टी से उसको बनाया और उसके लिए एक मददगार यानी हवा को भी बनाया। और वो ये दोनों मियाँ और बीवी इस रूह ज़मीन पर इसलिए आए ताकि वो खुदा की परस्तिश कर सकें, खुदा के नाम को जलाल दे सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। सो खुदावंद हमको बरकत दे। आज का जो हवाला है वो यही है कि जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके हमें तालिब होना है। हमें खुदावंद के कलाम की तलब होनी चाहिए, हमें खुदा के कलाम की प्यास होनी चाहिए, हमें खुदा के कलाम की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आज हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम ये शुक्र करते हैं कि उस इलाही ज़ात ने ये मेरे और आपके लिए मुमकिन किया कि वो खुद आसमान से ज़मीन तक आ गया और मुजस्समे कलाम हो गया और खुदा मेरे और आपके दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते बेटे का जलाल। जब खुदावंद हमें मिल सकता है, खुदा हमारे करीब है, तो फिर हमें उसकी तलब होनी चाहिए। जैसा कि आप सुबह, दोपहर और शाम रोटी खाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कामकाज करते हैं, दफ्तर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और मेहनत करके कमा के उस रुपए पैसे से उस खुराक को लेने के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए, अपनी सेहत को बहाल करने के लिए आप उस खुराक को खाते हैं तो आप जिंदा रहते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी रोज की रोटी यानी खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए भेजा है। जब हम डेली खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, डेली हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के तालिब होंगे, तो वो हमें अपने पाक लहू से हमें पाक करेगा, अपनी बरकत से हमें माला माल करेगा, क्योंकि खुदावंद करीब है, खुदावंद हमारे नजदीक है। खुदा ने कहा कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? हमेशा की जिंदगी दूंगा। खुदा हमें जिंदगी देने के लिए आया है। खुदा ने आदम और हवा को जिंदगी दी ताकि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें, खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी कर सकें। लेकिन इंसान होने के नाते
ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا ان کی زندگی کے اندر ایرر آ گیا، لیکن خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو دوبارہ اس باغ عدن میں لے کر جانا چاہتا ہے جہاں خدا اپنے بندے، اپنے چاہنے والے سے، آدم سے باتیں کیا کرتا تھا ٹھنڈے وقت میں۔ خدا میرے اور آپ سے بھی آج کلام کرتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے ہمیں کیا کرنا، اس کی طلب ہونی چاہیے۔ جب ایک شخص کو پیاس لگتی ہے اور اس کو طلب ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیوں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب پیاسو پانی کے پاس آؤ۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم خداوند کو ڈھونڈتے ہیں تو خداوند ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارے قریب ہے، خداوند ہمارے بالکل نزدیک ہے۔ وہ کہتا ہے میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ تو آج پھر ہمیں اس خداوند کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ اور مول لو اور کھاؤ، ہاں میں اور دودھ۔ آج خدا ہمیں برکت دے کہ ہم خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، خدا کے کلام کو جان سکتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنا سکتے ہیں، اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہمارے نزدیک خدا کا کلام، خدا کی آواز موجود ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک وہ نزدیک ہے، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند بالکل آپ کے قریب ہے۔ آپ اسے پکاریں، وہ آپ کو جواب دے گا، وہ آپ کو جواب دے گا، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر اگر آج بھی کوئی ایرر ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسی بدی ہے یا گناہ ہے، یا خدا نے آپ کی زندگی کے اندر یہ موقع دیا ہے، خدا نے آپ کو، اگر آج آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایرر ہے تو آپ اس ایرر کو آج ختم کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان جو ہے اپنی بری راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اگر آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے خیالوں کے اندر بھی آپ اسے ختم کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ خدا کی پاک روح کی تحریک سے، خدا کے پاک روح کی قدرت سے آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ رحم کرے گا۔ خداوند رحم کرتا ہے، خدا آپ کی زندگیوں کے اندر فضل کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں یہی مل سکتا ہے، اس کی تلاش میں رہو۔ اگر خدا آج میرے اور آپ کے نزدیک ہے اور وہ آپ کو مل گیا ہے اور آپ نے خداوند یسوع مسیح کو پا لیا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنی زمینی زندگی کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے خوبصورت کلام، خدا کے کلام کو جب بیان کیا تو مسیح یسوع نے سٹیٹمنٹ دی۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج خدا نے میرے اور آپ کے لیے وہ دروازہ کھول رکھا ہے، کیونکہ آج خداوند یسوع مسیح اویلیبل ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ خدا آج میرے اور آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی کے اندر آپ کی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کی محبت کتنی ہے۔ اگر آپ خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو، خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا چاہتے ہو، خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ جیسے مسیح یسوع نے کہا آپ کو دے گا، وہ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس نے کہا پس جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے بپتسمہ دو۔ آج خدا نے ہمیں جس خدمت کے لیے بلایا ہے، آج ضروری ہے کہ ہم اس خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ اگر آج خدا یسوع مسیح دروازہ ہے تو پھر آپ اس دروازے کو نوک کیجئے، کھڑکائیے، تو وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ اس نے کہا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھل جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور
کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ پیاسو میرے پاس، پیاس کو بجھانے کے لیے جو خدا کے کلام کی پیاس ہے اپنی زندگی کے اندر اپنائیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو رسول، استاد، سردار کاہن اور بادشاہوں کا بادشاہ اور بہت سارے لقب دیے گئے ہیں، اور اسے خداوندوں کا خداوند بھی کہا گیا ہے، اسے بادشاہوں کا بادشاہ بھی، اول اور آخر بھی کہا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ زندگیوں کا گھر جو ہے وہ ہمارے مالک خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے، اور وہ اویلیبل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مانگو تو میں دوں گا، وہ آج مل سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم میں، بس جس طرح کے روح القدس فرماتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب خدا بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی میں سے، اور خدا نے جب بنی اسرائیلی قوم کو مصر، تو خدا نے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے معجزے ان کی زندگیوں میں کیے، اور خدا نے ان کے لیے یہ سب کچھ مہیا کیا، تو بھی اور وہ خدا کے کلام، خدا کے آئین، خدا کے قوانین سے دور ہوتی رہی، لیکن خداوند ان کے لیے اویلیبل تھا، لیکن انہوں نے خدا کی باتوں کو ترک کیا، میں نہ جا سکے۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اسے ترک نہ کرو، کیونکہ جب تک خداوند مل سکے طالب ہو، ہمیں خداوند کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا، آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ میرے چاہتا ہے کہ آپ اس کے آرام میں، اس کے سبت میں داخل ہوں، اس 1000 سالہ بادشاہت میں جا سکیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ کو وہاں لے کر جائے۔ خدا جانا چاہتا ہے جہاں ٹھنڈے وقت میں خدا آدم سے بات کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں۔ اے بھائیو، خبر تم میں سے کسی کا ایسا بڑا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ اگر آج کسی کا دل پھر گیا ہے تو اسے ضروری ہے کہ واپس ریپینٹ ہو جائے، اپنے گناہوں کو ترک کرے، اقرار کرے، توبہ کرے، بپتسمہ لے، اور خدا یسوع مسیح کی راست بازی کا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے ہم اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے یہ آواز سن کر غصہ دلایا؟ کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جو بنی اسرائیلی قوم کے لوگ تھے، جن سے خدا کلام کرتا تھا۔ خدا ان کو روٹی اور پانی دیتا تھا، ہر طرح کی خوراک من دیتا تھا، اچھے سے اچھا گوشت دیتا تھا، اور نہ ان کے کبھی خراب ہوتی۔ تو بھی انہوں نے کہا، اے موسیٰ تو ہم کو بیابان میں لے آیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ ہم وہیں رہتے۔ اور وہ بڑبڑاتے اور کرکراتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ اور یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے، برس تک ناراض رہا، کہ ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا
اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے راہ میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ خدا کے راہ میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آج ہمیں خدا کے کلام کو سن کر ڈرنا چاہیے، اور جب خداوند آپ کو مل سکتا ہے، خداوند آپ کے پاس ہے، آپ کے نزدیک ہے، تو پھر آپ اس کو ڈھونڈ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس جب اس کے راہ میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے کچھ فائدہ نہ دیا اور سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ ان کی زندگیوں کے اندر ایمان کے ساتھ وہ خدا کا کلام نہ بیٹھا، اور لکھا ہے کہ ہم جو ایمان لائے ہیں اس کے راہ میں داخل ہوئے جس طرح اس نے کہا تھا۔ اگر آج ہم اس کے نام ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہیں، اگر آج ہم توبہ کر چکے ہیں، اپنی زندگی کا اقرار کر چکے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ میں لکھا ہے کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے پکارو تو میں تمہیں جواب دوں گا، مانگو تو میں تمہیں دوں گا، ڈھونڈو تمہارے واسطے کھل جائے گا۔ خداوند فرماتا ہے عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں نزدیک ہے، اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے، آج ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے آئین کو، خداوند کے قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کی باتوں پر غور کریں۔ عبرانیوں کے نام پولس کا خط، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور، تاکہ یہ سب ہم کریں۔ اگر آج ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، اس پر غور کریں گے، تو ہم خدا کے کلام کو سن پر اس پر عمل کریں گے۔ آج خدا ہمیں عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو نافرمانی ہے وہ دور ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر جو نااہلی ہے وہ دور ہو جائے، گناہ ہے تو وہ دور ہو جائے، اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ دور ہو جائے، کیونکہ خدا نزدیک ہے، کیونکہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے، خدا نے ہم سے پیار کیا ہے، اور خدا اویلیبل ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی دنیا میں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزوں کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یسوع مسیح اویلیبل ہے، وہ بہت زندگیوں کے اندر کلام کرتے ہیں، آپ کی زندگیوں کے اندر وہ دستک دیتے ہیں۔ مسیح یسوع نے بک آف ریولیشن میں کہا کہ دیکھ میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے۔ یہ شاعر نے کہا کہ جب تک وہ مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، اسے پکارو، کیونکہ وہ اویلیبل ہے۔ خداوند میرے اور آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ آئیں خداوند کو پکاریں، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کو دیں، کیونکہ خداوند یسوع میرے اور آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ خدا نے ہم سے کیسی محبت، فرزند کہلائیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، اور ہم ہیں بھی کیونکہ ہم کیونکہ وہ ایمان کا بانی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہلا یوحنا کہتا ہے عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ ہے اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دیکھیے کہ یہ اینڈ ٹائم ہے۔ خدا اویلیبل ہے، خدا یسوع مسیح کا لہو اویلیبل ہے، اور خداوند یہوہ پاک خدا خود اویلیبل ہے۔ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، خاندانوں، اگر آپ
खुदा के कलाम को कबूल करना चाहते हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, खुदा के सामने इकरार करें और कहें कि मालिक खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में चलता रहा, तेरी हजूरी में मैंने बहुत काम किए हैं, तेरी हजूरी में मैंने वफादारी ताबेदारी की है। अभी भी कहीं घाटी कमजोरी है तो दूर कर, मुझे धो और पाक कर, क्योंकि तू मेरे नजदीक है, तू अवेलेबल है। तुझे अपना शख्सी निजात देंदा मानता और मानती हूं। और ये कहें कि ऐ मालिक, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता और करती हूं। आज मैं तौबा करता और करती हूं कि जब तक जिंदा रहूं तेरे जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल होती रहूं। खुदावंद आपको बरकत देगा।